नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिका व सहाबिका अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद जज़ाल्लाहु अना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लाखों करोड़ों दरूद व सलाम पेश करने के बाद आप सबकी खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज मैं आपके सामने जिस टॉपिक के साथ हाज़िर हूँ वो है गुमान असल इस्म आज़म। नाज़रीन, हम सारी ज़िंदगी जो है वो इस चक्कर में गुजार देते हैं कि हमें कोई वजीफ़ा मिल जाए, हमें कोई ऐसा तावीज़ मिल जाए, हमें कोई ऐसा इस्म आज़म मिल जाए जिससे हमारी सारी कुलें जो है डूब जाएं, सारी मुश्किलात हमारी आसान हो जाएं और हम कुछ भी ना करें और हमें सब कुछ मिल जाए। हाउ इज़ इट पॉसिबल? ये कैसे मुमकिन है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि मेरी तरफ आओ, मैं तुम्हारी तरफ आऊँगा, मेरा ज़िक्र करो, मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। फज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, ठीक है, और शुक्र करो मेरा, मैं नेमतों को और बढ़ा दूँगा तुम्हारी। अब मैंने एक दफ़ा आपसे ज़िक्र किया था कि हम इतने ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए हुए हैं, दुनिया की ज़िंदगी के अंदर इतने ज़्यादा उलझ गए हुए हैं कि हमारे पास ये सोचने का, ये समझने का वक्त ही नहीं है कि हमने करना क्या, व्हाट टू डू। हम सिर्फ ये कहते हैं कि मेरे साथ ज़्यादती हो गई है, मेरे साथ बुरा हो गया, लेकिन कभी हमने ये सोचा ये ज़्यादती क्यों हुई, ये बुरा क्यों हुआ। हम किसी भी पीर बाबे के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि कुछ ऐसा तवीज़ दे दो जो हमारे सारे मामला हल मुश्किलात हो जाएं। अब्दुल्ला वालों के पास हम जाना पसंद ही नहीं करते, उनको भी हम पीरों में और बाबों में ही कंसीडर करके उनके पास जाते हैं। और अगर कोई मिल भी जाए तो हमारा उससे तकाजा क्या होता है कि हज़रत कुछ अता कर दीजिए। अगर वो ख़ुद नहीं कहता तो उसके दोस्त अहबाब, उसके अजीज़ व ख्वाहिश उसे कहते हैं कि तुम उनके पास जाते हो तो कुछ ले लो इनसे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, क्या लेना भाई? जो खुद मांगता हो उससे क्या लेना, जो खुद मांगने वाला हो, जो खुद सवाली हो। एक मांगने वाले के पास जाएंगे, उससे कुछ मांगेंगे तो आपको मांगने का तरीका सिखाएगा। कुछ मांगने वाले बेहतरीन मांगने वाले होते हैं, बहुत अच्छी जो है वो सदा लगाते हैं, पुकार करते हैं, मनाजात करते हैं। और दुनिया के बकारियों को देख लें, एक मरतबा कोई बकारी आता है आपकी गाड़ी के पास, वह कहता है अल्लाह के नाम पे, आप कहते हैं अल्लाह भला करे, वो टल जाता है। एक आता है कि वो शक्ल ही ऐसी बना के आता है, वो ऐसी मनाजात करता है, वो ऐसी लिल्लें लेता है आपसे कि आपका दिल करता है कि आप उसको दे ही दें। तो यही असूल रब के साथ है। जो रब से मांगने वाले होते हैं ना, जो रब के फ़कीर होते हैं, जो अल्लाह के फ़कीर होते हैं, वो उस दर से जब जाते हैं तो ऐसे ही मांगते हैं, ऐसे ही आजिज़ी करते हैं और ऐसे ही उसके सामने पुकार रखते हैं। वो कहते हैं कि रब, हम तेरी अता से तुझसे मांग कर कभी महरूम नहीं हुए, हमें उम्मीद है कि हम आज भी महरूम नहीं होंगे, हमें अता कर दे, ये अता कर दे, वो अता कर दे। क्या?
روپے پیسہ نہیں، دنیا نہیں، وہ آخرت مانگتے ہیں، وہ قرب مانگتے ہیں، وہ سرور مانگتے ہیں، وہ نور مانگتے ہیں رب کا، وہ اللہ کے نبی کا جو ہے وہ قرب چاہتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں، حاضریاں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک جسم کی حاضری ہوتی ہے کہ جب آپ جسم کے ساتھ کسی جگہ پر حاضر ہیں، اور ایک آپ کی روح کی حاضری ہوتی ہے۔ جب آپ اپنی روح کو روزانہ مشق کروائیں گے عبادات کی، ذکر کی، اور آپ کے اندر طلب جس کی ہوگی تو وہ انکانشیسلی اسی کی طرف مائل ہو جائے گی، اس کا رجحان اسی طرف ہو جاتا ہے۔ دنیا کے عاشق اور محبوب جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کا تصور کرتے ہیں، ہر وقت کا تصور قائم رکھتے ہیں، ہر وقت ایک دوسرے کو اپنی نگاہ میں رکھتے ہیں، اور ان کو ایک دوسرے کی دکھ تکلیف کا پتہ چلتا رہتا ہے۔ ایون کہ یہاں تک بھی ہم نے پڑھا اور سنا کہ ایک کو ایک تکلیف ہوئی تو دوسرے کو بھی سیم اسی جگہ پر وہی تکلیف ہو گئی۔ اس نے کہا کہ مجھے یہاں پر تکلیف ہے، اس نے کہا مجھے بھی کل سے یہاں پر ہی تکلیف ہے، اس نے کہا مجھے یہاں چوٹ لگی، اس نے کہا مجھے بھی یہاں پہ چوٹ لگی۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ وہ عشق، یہ وہ جذب، یہ وہ ایک مرچ ہو جانا ہے، ایک دوسرے کی روح کے ساتھ کنیکٹ ہو جانا ہے۔ جب آپ اپنی روح کو یہ بات بتا دیتے ہیں کہ میرا محبت، میرا پیار کرنے کا ستارہ کون سا ہے، تو وہ اسی ستارے کے گرد جاتی ہے، اسی کے پاس بار بار جاتی ہے، بار بار جاتی ہے۔ کئی دفعہ آپ لا علم ہوتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور وہ اس تک پہنچ کر آپ کی سوچ کو اس کے اوپر انویٹ کر رہی ہوتی ہے۔ اب اگر یہ دنیا کے ایک عام انسان کی ایک مجازی محبت کا یہ معاملہ ہے، تو اسی کو جب آپ اپنے رب سماوات والارض کی طرف منتقل کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منتقل کریں، آپ کی آل کی طرف منتقل کریں، تو پھر کس طرح سے ممکن نہیں ہے کہ آپ کے اندر ان کا کنیکشن نہ ہو۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، یہ دنیا جو ہے، یہ کائنات جو ہے، یہ رب کے نام کے اوپر ہے۔ جو رب کا نام لینے والا ہے اس کا ہر کام ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہے، کسی بھی فرقے سے ہے۔ جو صدق دل سے رب کو پکارتا ہے تو رب اس کو نوازتا ہے۔ خیر، اس کائنات میں پائی جانے والی شر اور خیر کی دونوں فورسز جو ہیں، ان کو آپ پکاریں گے یقین کامل کے ساتھ، اپنے رب کے نام کے ساتھ، تو آپ تک ضرور کانٹیکٹ کریں گے۔ ابھی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کیا کرتے ہیں۔ شر کو پکارتے ہیں، شر آ جائے گا، خیر کو پکارتے ہیں، خیر آ جائے گی۔ ہمارے اکثر جو بزرگ لوگ ہیں وہ یہ کہتے آئے ہیں کہ نہیں جی سب کچھ من جانب اللہ ہوندا ہے، تو بس ٹھیک ہے۔ نہیں، رب نے انسان کو اختیار جو ہے وہ دیا ہے، اب چاہے تو خیر کو پکارے، چاہے تو شر کو پکارے۔ دیکھیں میری بات سنیں، زمین کے اندر جب پانی موجود ہو نا کہیں، تو کبھی نہ کبھی وہ پانی ابل آتا ہے اوپر۔ اگر آپ کے اندر رب کی حب ہے، رسول اللہ کا عشق ہے، تو کبھی نہ کبھی وہ ابر آئے گا، اوپر ظاہر ہو جائے گا۔ اور کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ تمام قسم کے جو تصوف کا سلسلہ ہے، معرفت کا سلسلہ ہے، اس کو بند کر دیتے ہیں۔ لوگ اس کے اوپر تانا زنی کرنی شروع کر دیتے ہیں، اپنے اپنی بیان بازی شروع کر دیتے ہیں۔ رب تعالیٰ کی ذات ان کو اس حالت میں چھوڑ دیتا ہے۔ پھر ایک عرصے کے بعد کسی مرد مجاہد کو جو ہے وہ اس دنیا کے اندر بھیجتا ہے، ان کے سامنے ظاہر کرتا ہے، وہ ان کو رب کی ان تمام معرفت کی اور اسرار و رموز کے بارے میں بتاتا ہے، اور اس طرح سے ان کا ایک سیکوینس جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ اب قرآن ہم سب پڑھتے ہیں، تراجم سب پڑھتے ہیں، سب کرتے ہیں، تفاسیر سب کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ آپ اس میں سے کیا لیتے ہیں؟ جو چیز آپ کو پسند ہوگی نا آپ وہ لیں گے، جو چیز آپ کو اٹریکٹ کرے گی آپ اس کو لیں گے، جو چیز آپ کو اٹریکٹ نہیں کری آپ اس کی طرف نہیں جائیں گے۔
الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. میں نے اتنی سی آیت کو لیا اور اس کے اندر ہی اپنے آپ کو جذب کرنے کی کوشش کی تو مجھے پتہ چلا کہ یہ تو سمندر ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. جو غائب کے علم کے اوپر، جو غائب پہ، ہم علم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لفظ علم نہیں ہے، جو غائب پہ یقین رکھتے ہیں. اب غائب کیا ہے؟ اللہ غائب ہے، ہر جگہ حاضر ہے. ملائکہ غائب ہیں، موجود ہیں اللہ کے حکم سے. جنات غائب ہیں، موجود ہیں. یقین ہے نا. اس طرح سے اور بے شمار قسم کی مخلوقات ہیں جن کے اوپر ہمارا یہ یقین ہے کہ وہ موجود ہیں. جب وہ موجود ہیں تو پھر ہم جب پکارتے ہیں تو وہ سب سنتے ہیں، وہ سب سنتے ہیں، ان تک آوازیں جاتی ہیں. جس طرح سے آج آپ گوگل ٹرانسلیٹر کے اندر یا وائس کنورٹر کے اندر آپ ڈال لیں کچھ بھی چیز کو تو آپ کی وائس بھی چینج ہو جاتی ہے اور آپ کی ٹرانسلیشن بھی ہو جاتی ہے. کوئی بھی لینگویج ہے وہ ٹرانسلیٹ ہو کر آپ تک آپ کی لینگویج میں آتی جائے گی. علم کا سیکھنا اتنا آسان ہو گیا ہے، جان لینا اتنا آسان ہو گیا ہے. میں یہ ساری تمہید، یہ ساری بات اپنے ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ پہلے آپ کو سمجھ آئے کہ ہم بات کس پہ کر رہے ہیں. دیکھیں حضرت، میرے پاس کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، نہ میرے پاس کتابیں ہیں، نہ میرے پاس میمیں ہیں، نہ صحیفے ہیں کہ میں کھول کھول کے آپ کو پڑھ کے سناؤں. وہ آپ پڑھتے رہتے ہیں. میں اپنے سینے کا علم، اپنے رب کی عطا کا علم آپ سے شیئر کرتا ہوں کیونکہ میں آپ میں سے ہوں. میں کوئی سپر نیچرل نہیں ہوں. آپ میں سے ہی مجھے رب نے چنا اور اس کام کے لیے لگا دیا. اب وہ جو چیز مجھے سمجھ آ رہی ہے، وائی ناٹ یو؟ آپ کو کیوں نہیں سمجھ آئے گی؟ انسان کے اندر بے شمار سکلز ہیں، بے شمار اس کے اندر پاورز ہیں. آپ دیکھتے نہیں ہیں کمپیوٹر، اب اس کو موبائل، سیم مائکرو، سیم کیا کیا جدت آتی جا رہی ہے ہماری اس مختصر سی زندگی کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں. تو آنے والے وقت کو آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کیا ہوگا. اللہ اکبر. خیر کو پکاریں گے خیر آئے گا، شر کو پکاریں گے شر آئے گا. قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ میرے پاک نام ہیں، مجھے پکارو. سارے میرے نام پاک ہیں. اب اس میں اعظم کہاں سے تلاش کریں؟ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں اس میں اعظموں سے، یہ اس میں اعظم ہے، یہ اس میں اعظم ہے. کس نے بتایا یہ اس میں اعظم ہے؟ کیا میرے نبی نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا صحابہ نے بتایا؟ کیا آگے کسی اور تابعی نے، تبع تابعی نے، بزرگان دین نے سے کس نے کہا کہ اس میں اعظم ہے؟ میں بتاؤں گا آپ کو، آپ بس سنیے اور ساتھ ساتھ اس کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کیجیے. ابراہیم علیہ السلام نے جب رب سے کہا کہ رب کیسے زندہ کرے گا، یاد ہے نا؟ تو رب نے کہا کہ ابراہیم پرندوں کو اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ان کو کیما کر دو، پروں سمیت، ہر چیز سمیت، کھال سمیت، اور کہو میرے رب کے حکم سے زندہ ہو جائیں. تو وہ زندہ ہو گئے. سلیمان علیہ السلام کو رب نے جنات کے اوپر جو ہے وہ دسترس گرفت دی ہوئی تھی. ان کے دربار میں ایک مرتبہ ہدہد جو تھا پرندہ، وہ غائب تھا. حاضری لگتی تھی نا ان کے دربار میں، سب جنات کی بھی، انسانوں کی بھی، پرندوں کی بھی، سب کی. آپ نے اس کو غائب پایا تو آپ نے غصے کا اظہار کیا اور فرمایا کہ اگر آج اس نے اپنی غیر حاضری کی کوئی سالڈ ریزن نہ دی، میں اس کو پنش کروں گا. تلاش کے لیے ایگل کو، شاہین کو بھیجا. اس نے دیکھا اپنی زوم ان کر کے کہ ہدہد صاحب کسی
دوسرے خطوط کے ساتھ ایک ملکہ بلقیس جو ہے سبا نام کی جو بستی ہے اس میں جو ہے وہ موجود ہیں اور اب گپ شپ کر رہے ہیں. اس نے کہا تیری تو خیر نہیں ہے, چلو پیشی ہے تمہاری. اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں, میرے پاس سالڈ بات ہے. اب یہاں پر تو بڑا پہلوان بن کے وہ چل پڑا. جب سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچا تو زمین پہ لوٹنیاں لینی شروع کر دی, ایسے ایسے لوٹ پوٹ ہوتا ہوا. سلیمان علیہ السلام غصے میں تھے, جلال میں. کہ بتا کیوں غیر حاضر رہا؟ اس نے کہا حضور جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں, ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں کہ آپ سنیں گے تو آپ کا غصہ ختم ہو جائے گا. کہا بتاؤ. کہا میں ایک ایسی بستی سے ہو کر آیا ہوں جس پر ایک عورت حکمرانی کرتی ہے. اللہ نے نواع اقسام کی وہاں پر نعمتیں دی ہیں, لیکن وہ لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں. اللہ, اور آپ کو غصہ آ گیا. آپ نے ایک خط لکھا, اس کے اوپر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا سلیمان. کا جا کے اس کو دے کر آؤ. میں یہاں پر کیوں مسکرایا ہوں ابھی آپ کو بتاؤں گا. اچھا, وہ لے کے چلا گیا ملکہ کے حجرہ عروسی میں اندر, خوابگاہ کے اندر. وہ جا کر آپ کہہ لیں کہ وہ اس نے وہاں پر جا کر وہ خط روشن دان کے اندر سے گھس کر پھینک دیا. ملکہ نے خط دیکھا, لانے والے کو دیکھا, حیران ہوئی, پڑھا تو اپنے جو مشیر تھے ان سے مشورہ کیا کہ یہ دیکھو ایک عجیب و غریب خط آیا ہے اور لانے والا بھی عجیب و غریب ہے, قاصد دیکھو. ان کا ملکہ ایسے باتیں ہوتی رہتی ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, آپ چھوڑیں اس بات کو, ہم اس کو نام شلام دے کے کر دیں گے, وہ خود ہی ایزی ہو جائے گا. اس سے ہمارے پاس طاقت ہے, چڑھائی کر دیں گے. بہرحال وہ انعام و اکرام دیے گئے. ادھر سلیمان علیہ السلام کو خبر ہو گئی کہ اس طرح سے آپ کے پاس یہ چیزیں لے کر آ رہے ہیں. انہوں نے جہاں پر ان کی باؤنڈری شروع ہوتی تھی, انٹرنس ہوتی تھی فصیل, وہاں پر دونوں طرف انہوں نے پلر لگا کر وہ تمام لال و جواہر اس کے اندر لگا دیے جو وہ قاصد وہاں سے تحفہ لے کر آ رہے تھے. جب آپ پہنچے وہ ٹھس ہو گئے کہ یہاں تو پہلے ہی اتنا شہر کے باہر یہ سارا معاملہ کیا ہوا ہے, تو اس کو کیا ضرورت ہے تحفوں کی. بہرحال آپ نے واپس بھجوا دیا اور کہا کہ اللہ کی اطاعت کرو, میری بات کو مانو اور چھوڑ دو یہ ساری کے سارا شرک. جب ملکہ تک واپس بات پہنچی تو اس کو تجسس ہوا. اس نے کہا کہ میں ایک مرتبہ اس سے ملنا چاہتی ہوں, مجھے لگتا ہے کہ اس بندے میں کچھ ہے. خبر پہنچی سلیمان علیہ السلام کے دربار میں کہ ملکہ ملنے آ رہی ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کون سی چیز اسے بہت پسند ہے جو یہاں پر لائی جائے تاکہ وہ حیران ہو, ہماری دھاک بیٹھے اس پہ. مختلف جنات تھے. کسی نے کہا کہ جی میں اتنی دیر میں, اس کا ایک تخت ہے جو بہت پسند ہے جس کے اوپر وہ بیٹھتی ہے, جڑاؤ درخت ہے. کسی نے کہا کہ محفل برخاست ہونے سے پہلے میں لے آؤں گا. کسی نے کہا کہ 10 منٹ میں لے آؤں گا. ایک عفریت تھا بہت بڑا دیو, اس نے کہا کہ آپ مجھے کچھ منٹ دیں میں لے آتا ہوں. آپ کی تسلی نہیں ہوئی. آپ کے ایک وزیر تھے آصف بن برقیہ, انہوں نے کہا کہ مجھے کتاب کا علم ہے, میرے پاس کتاب کا علم ہے, رب نے مجھے اس میں اعظم میرے پاس کتاب میں ہے, میں وہ پڑھوں گا اور آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے تخت کو لا سکتا ہوں. سلیمان علیہ السلام نے پلک جھپکی اور تخت اپنے سامنے پایا. انسان کی جنات کے اوپر ایک دھاک رب نے بٹھانی تھی. ہنسا میں کیوں تھا کہ میں نے آپ کو اس میں اعظم بتا دیا تھا جس کے اوپر میں نے آج کل لیکچر کیا ہے. آپ کو سمجھ نہیں آئی. چلیں آگے اور چلتے ہیں. ابھی آپ نے تجسس کو برقرار رکھیے. ایک بات آپ سے اور شیئر کرتا ہوں. مختلف مذاہب ہیں, ٹھیک ہے. اب
ان مذاہب کے اندر جو بھی چاہے وہ عیسائی ہے، جیوش ہے، ہندو ہے، واٹس ایور ہے، جو بھی ہے، اگر وہ رب کے نام سے پکارتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، تو رب ان کی مدد کرتا ہے۔ عیسائی کہتے ہیں ان دی نیم آف گاڈ، اللہ کے نام سے، تو ان کا کام ہوتا ہے۔ اور جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں ان کے ایک معاملات شر میں چلے جاتے ہیں۔ ہندو کہتے ہیں ایشور کی کرپا سے، بھگوان کی کرپا سے، جو یہ کہتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے۔ اور جو اپنی دیوی دیوتاؤں کو مانتے ہیں، پوچھتے ہیں، وہ شر میں چلے جاتے ہیں۔ تو ان دی نیم آف گاڈ کیا ہے؟ اللہ کے نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، باسم اللہ، اللہ کے نام سے، یہی ہے سب کچھ۔ اس پوری کائنات کے اندر کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ اللہ کے نام کے بغیر ہو۔ اللہ ہر ایک چیز میں شامل ہے، ہر ایک چیز میں شامل ہے، اور جو اس کو ہر کام میں شامل کرتا ہے، رب اس کے ہر کام میں شامل ہوتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اور جو نہیں کرتا وہ نہیں ہوتا۔ اب آئیں، ہمارے یہاں پر جو کنٹروورشل سی باتیں ہوتی رہتی ہیں اذان سے پہلے درود اور سلام پڑھنے کی، اور اس کے بارے میں بھی بات جب ہوتی ہے، تو اب اس میں ایک بات کہوں گا آپ سے، آپ کو سمجھ آ جائے گی ساری بات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دوسرے فرقے کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ حدیث کی ڈینائی کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری چاہت میں، میری محبت میں اتنا اوپر نہ لے جانا مجھے کہ مجھے اللہ سے اوپر لے جاؤ، مجھے اللہ کا عبد ہی رہنے دینا۔ تو آپ جو ہے اذان سے پہلے بھی درود و سلام پڑھتے ہیں، کہاں پر لکھا ہوا ہے سب کچھ؟ میں نے آپ سے ایک درس میں ایک بات کہی تھی کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میں اور میرے ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود و سلام بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی بھیجو۔ اب درود و سلام کے لیے جو ہے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، رب نے قرآن میں کہیں بھی وقت نہیں بتایا کہ اس وقت درود بھیجو، اس وقت نہ بھیجو، اور اپنے ذکر کے لیے صبح شام کا بتا دیا۔ اب یہاں پر جو بھی درود پڑھنے والا ہے اذان سے پہلے، اگر وہ درود سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے اور پھر درود پڑھتا ہے، پھر اذان دیتا ہے، تو درست ہے۔ لیکن اگر وہ درود پڑھ کر تو اذان شروع کر دیتا ہے تو درست نہیں ہے۔ درست کیوں نہیں ہے؟ کہ وہ اپنی جماعت کو، اپنی پارٹی کو، اپنے سلوگن کو اور کمپٹیشن کے اندر آ کر یہ معاملہ کر رہا ہے۔ تو باسم اللہ سب کچھ ہے، اللہ کے نام سے سب کچھ ہے۔ اللہ کے بارے میں جس طرح کا گمان کریں گے اور جس چیز کے اوپر گمان کریں گے آپ، وہی اسم اعظم ہے۔ اگر میں کہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ میرا گمان ہے کہ اسم اعظم ہے، تو میرے لیے یہی اسم اعظم ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ اسم اعظم ہے، آپ کا گمان اس کے اوپر ہے کہ حی ہے، قیوم ہے، اس کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، آپ کا اسم اعظم یہ ہے۔ الغرض کوئی کہتا ہے کہ میں صرف پکار کرتا ہوں اللہ کی، میرے لیے یہ اسم اعظم ہے، تو اس کے لیے وہی اسم اعظم ہے، اس کا گمان وہ ہے۔ اس پوری یونیورس کے اندر رب کے بارے میں جس طرح کا گمان آپ باندھیں گے، رب ویسا ہے، رب ویسا آپ کے لیے، کیونکہ رب نے خود فرما دیا کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں، یقین والے ہوتے ہیں، سورہ نجم پڑھیے، اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں، پختہ ایمان والے، جو مجھ پہ یقین رکھتے ہیں اور گمان کے ساتھ مجھے پکارتے ہیں، تو ان کا گمان حق ہے، ان کا گمان حق ہے، وہ یقین رکھتے ہیں مجھ پر، مانتے ہیں مجھے، پکارتے ہیں مجھے یقین کے ساتھ اور حق کے ساتھ، اور یہی گمان ان کا
حق ہے، درست ہے. اور دوسری جگہ پہ بتایا کہ کچھ خواہشات نفس کی پیروی کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ وسواس اور اپنے خواہشات نفس کے اندر الجھ جاتے ہیں اور اس کی پیروی کرتے ہیں، تو وہ ان کا گمان ویسا ہوتا ہے جیسا کہ ایک ناپختگی والا. تو جب وہ اس طرح کا گمان کریں گے تو میں ان کو شر کے اندر ابلیس کی طرف راغب کر دیتا ہوں، پھر وہ اس کے شر کے اندر بھٹکتے رہتے ہیں. ان کا گمان پختہ نہیں ہوتا. تو جس طرح کا گمان کریں گے آپ ویسا ہے. میرا رب کہتا ہے کہ میں تمہارے گمان کے اوپر ہوں. اگر تم گمان کرتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو میں تمہارے ساتھ ہوں. اگر تم گمان کرتے ہو کہ رب میرے ساتھ کھانے میں شامل ہے تو آپ نے بسم اللہ پڑھی ہے، آپ کے ساتھ کھانے میں شامل ہے. اور سفر میں ہیں، بسم اللہ. مجھے بتائیں پرابلم کیا ہے آپ کے ساتھ، مسئلہ کیا ہے؟ ہر کام میں بسم اللہ کو شامل کیوں نہیں کرتے؟ ہر کام میں بسم اللہ کو شامل کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے نام کو شامل کیوں نہیں کرتے؟ ایک کھانے کا لقمہ اپنے منہ میں ڈالتے وقت بسم اللہ پڑھ لیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ. دل میں کہیں، آپ کو کون سا اسپیکر پکڑ کے کہنا ہے؟ تو وہ کھانا آپ کو لگے گا بھی، ہضم بھی ہوگا، برکت کا باعث بھی بنے گا اور رب اس میں شامل بھی ہوگا. رب کو کھانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا کہ ہے؟ نہیں ہے. وہ شیطان کے پیٹ میں نہیں جائے گا. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پہ تھے، ایک غلام اور ایک کنیز لونڈی جو تھی، انہوں نے آئے اور کھانے میں شامل ہونے لگے. آپ نے ان دونوں کو روک دیا، رک جاؤ. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ معاملہ ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا، اپنے کھانے سے کیوں روکا؟ تو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی، شیطان ان کے ذریعے تمہارے کھانے میں شامل ہونا چاہتا تھا، میں نے ان کو روک دیا. جب بسم اللہ پڑھ لی جاتی ہے، اگر آپ بھول گئے شروع میں تو بسم اللہ اول و آخر پڑھ لیں، شیطان الٹی کر دیتا ہے جو اس نے کھایا ہوتا ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے تمہارا بدترین دشمن ہے، یہ گھات لگا کے بیٹھا ہوا ہے، یہ ہر وقت جو ہے گھات میں ہے. تو جیسا گمان کریں گے آپ وہی اسم اعظم آپ کا بن جائے گا. یعنی اللہ کا بہت بڑا نام، تو اللہ کا سارے نام اللہ کے بہت بڑے ہیں. اللہ اکبر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کچھ کلمات ایسے ہیں جو کہ ادائیگی میں بہت آسان ہیں لیکن وزن میں بہت بھاری ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، 1,24,000 نیکیاں ملتی ہیں ایک مرتبہ کہنے سے. صحابہ نے عرض کیا کہ ہم تو پھر ثواب کے پہاڑ لگا لیں گے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے پاس کس چیز کی کمی ہے، لیکن جو نعمتیں اس نے تمہیں دی ہیں جب ان کا شمار کیا جائے گا تو تمہاری طرف ہی سارا کچھ نکلے گا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کیا کیا؟ کتنا ٹائم لگا جی؟ عادت ڈالیں نا، انگلیوں پہ گننے کی عادت ڈالیں، مت گنیں، لاتعداد پڑھیں. کیوں تسبیحیں پڑھتے ہیں؟ گنتی آتی ہے نا آپ کو، انگلیوں پہ گن لیں اگر آپ کو اتنا ہی گن کے کرنے کا معاملہ ہے تو. اس میں سے جس کے ساتھ دوستی کر لیں گے وہ آپ کا بن جائے گا. رحمان کے ساتھ دوستی کریں، رحیم کے ساتھ دوستی کریں، غنی کے ساتھ کریں، مغنی کے ساتھ کریں، آحد کے ساتھ کریں، واحد کے ساتھ کریں، لطیف کے ساتھ کریں، ودود کے ساتھ کریں، منتقم کے ساتھ کریں، جبار کے ساتھ کریں، قہار کے ساتھ کریں، واسع کے ساتھ کریں، جل و جلال کے ساتھ کریں، سمیع کے ساتھ کریں، بصیر کے ساتھ کریں، خبیر کے ساتھ کریں، علیم کے ساتھ کریں، حکیم کے ساتھ کریں. تو مسئلہ ہے آپ کو. تو سوچیں ذرا کتنا حکم مانتے ہیں آپ کو تلاش ہے اسم اعظم کی، چلیں کریں تلاش اسم اعظم کی. ایک اسم اعظم میں نے آپ کو بتا دیا، بسم اللہ، باقی آپ تلاش کریں نا. کبھی اتنی توفیق ہوئی کہ ہر نماز کے ساتھ اللہ کے پاک نام جو ہے 99 نام ہے کیا جاتا ہے، یہ تسبیح بھی پوری نہیں بنتی ہے. کبھی نکالنے کی توفیق ہوئی؟ نہیں.
مانگنے کی اور گلہ کرنے کی توفیق ہے. ربی یہ دے دے اس سے روک دے, یہ دے دے اس سے روک دے, یہ دے دے اس سے روک دے, بس اس سے علاوہ ہمیں کچھ آتا ہی نہیں. اور اپنی زندگی کے اندر سکون چاہتے ہیں, کسی کو سکون دیجئے. سکون لینے سے نہیں ملتا, سکون دینے سے آتا ہے. آپ کسی کو سکون دینا شروع کریں گے, سکون آپ کے پاس واپس آنا شروع ہو جائے گا. آسانیاں مانگنے سے نہیں ملتی, آسانیاں دینے سے آسانیاں آتی ہیں. آپ کسی کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے, رب آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. میں نے کہا تھا کہ وہ کسی کا احسان نہیں رکھتا, وہ لوٹا دیتا ہے, آپ کو واپس لوٹا دیتا ہے, سود کے ساتھ دیتا ہے. میرا آج کا لیکچر پچھلے لیکچر کے ساتھ ریلیونٹ ہے, کیونکہ کچھ دنوں تک رمضان کی بابرکت سعادات جو ہیں وہ ہمیں نصیب ہونی ہیں, اور اس کے لیے میں تھوڑا سا آپ کو صرف یہی جگانا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی کے اندر آسانیاں پیدا کیجئے, اپنی زندگی کے اندر سکون پیدا کیجئے, کسی کو آسانیاں دے کر, کسی کو سکون پہنچا کر. کسی کے عیبوں کو ظاہر مت کریے, کسی کی ذات کے اوپر لان تان مت کریے, اللہ کی ناشکری مت کریے. جلد بازی سے بچیے, حلال اور حرام کے کھانے سے بچیے, خواہشات کے ہجوم سے بچیے, دل آزاری سے بچیے, دل آزاری سے بچیں. دیکھیے, کسی چیز کا آپ کے دل کے اندر اتر آنا, پھر آپ کا اس کو نہ ماننا, یہ گناہ عظیم ہے. رب کی طرف سے تواتر کے ساتھ پیغامات آتے ہیں, ہم ان کو سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, لیکن ان کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنا پاتے. حی علی الصلاح حی علی الفلاح پیغام آ گیا, میسج آ گیا, آپ نے اس کا جواب ہی نہیں دیا. دنیا کا میسج آ جائے, پاگلوں کی طرح آپ میسج کو پڑھتے ہیں اور اس کو جواب دیتے ہیں, رپلائی کرتے ہیں, بار بار موبائل چیک کرتے ہیں, کبھی شاید کوئی میسج آ گیا ہو. ہاں, فیس بک کو چیک کرتے ہیں اپڈیٹ کرنے کے لیے, واٹس ایپ پہ رہتے ہیں, اسٹیٹس چیک کرتے ہیں ہر ایک کا. یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے ہمارے آج کے سوشل اور ڈیجیٹل میڈیا کا اور ڈیجیٹل دنیا کا, کہ ہم لوگ جو ہیں دوسروں کے ایبوں کو گھر بیٹھے ہوئے تلاش کرتے رہتے ہیں اور اس کے اوپر اپنی سوچ کو, اپنے ذہن کو چلاتے رہتے ہیں. آپ سے درخواست ہے کہ میری یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں, یہ ادھر کا ادھر کا سلسلہ, جو کچھ بھی میں آپ سے کہتا ہوں, آپ اس کو جو بھی سمجھتے ہیں اس پہ عمل کریے. نمبر 1, عبادات. عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت رب کے سامنے سر کو جھکا دینا ہے. نماز اس کا ایک بہترین ایک ذریعہ ہے. اس کے علاوہ نماز کے بعد بھی آپ نماز میں ہوں, نماز کے بعد بھی آپ سجدے میں ہوں, نماز کے بعد بھی آپ رکوع میں ہوں, نماز کے بعد بھی آپ قیام میں ہوں. نماز میں آپ بولتے نہیں ہیں نماز و رب کی ذات کے ساتھ, اس کی تعریف کرنے میں, توضیح کرنے میں. تو اگر آپ اپنے دنیا کی زندگی میں آ گئے ہیں, اپنے گھر میں آ گئے ہیں, کاروبار میں آ گئے ہیں, وہاں پر کوئی آپ کو ناپسندیدہ بات لگ رہی ہے, آپ اس کا جواب نہیں دے رہے, تحمل سے, خاموشی سے برداشت کر رہے ہیں, تو جانیے کہ آپ نے حالت نماز میں ہیں. کوئی آپ کے ساتھ مقابلے بازی کر رہا ہے اور آپ نے اس کے سامنے سر کو جھکا دیا ہے, مان لیا ہے, تو سمجھیے کہ آپ رکوع میں چلے گئے ہیں. کسی بات کو سچ مان لیا آپ نے, اپنے سجدہ کر لیا رب کے سامنے, اب نماز میں ہیں. کسی کے سامنے بیٹھ کر اس کا دکھ سن لیا آپ نے, اب تشہد میں ہیں, اتحیات میں ہیں. اور کسی کو جدا ہونے سے پہلے آپ نے اس کے لیے سلامتی کی دعا کر دی ہے, تو آپ السلام علیکم رحمۃ اللہ پہ ہیں. ہم اس نبی کو فالو کرنے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, جنہوں نے محبت کا پرچار کیا, جنہوں نے انسانوں کے لیے, جنات کے لیے, جانوروں کے لیے بھی محبت ہی محبتیں بانٹیں. ہم کس طرح کے انسان ہیں؟ ہم سے اپنوں کی بات برداشت نہیں ہوتی. آج ایک ماں بیٹے کی بات نہیں برداشت کرتی, بیٹا ماں کی بات کو برداشت نہیں کرتا, بیوی اپنے شوہر کی بات کو برداشت نہیں کرتی, شوہر اپنی بیوی کی بات کو برداشت نہیں کرتا, بچے اپنے بہن بھائیوں کی باتوں کو نہیں برداشت کرتے, اپنے کلاس میٹس کے ساتھ الجھتے ہیں. ہم نے اپنے بچوں کو سکھایا کیا ہے؟ مقابلہ کرنا. ہم نے زبانی ایک مقابلہ کرنا سکھایا ہے, ہم نے ان کے اندر ہمت پیدا نہیں کی. ہمارے لڑکے نوجوان جو ہیں, آپ دیکھیں, میرا شعبہ میڈیکل کے ساتھ ہے, میرے پاس روز اس طرح کے کیسز آتے ہیں.
کہ جن کو جوان کہتے ہوئے شرم آتی ہے. ہمارے بچے، ہمارے لڑکے لڑکیوں سے بھی بدتر ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، لڑکے گے بن رہے ہیں، اپنے آپ کو گیز کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں. واٹ از آل دس اباؤٹ؟ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہود و نصارہ کی تقلید کرو گے، اگر وہ ایک بل میں گھسیں گے تم بھی بلا چونا چڑا گھس جاؤ گے اس میں. اللہ اکبر. تو گمان اور بدگمانی سے بچیے. بدگمانی جب آپ کے اندر آتی ہے تو شر فوراً آ جاتا ہے اور فوراً آپ کو کیپچر کر لیتا ہے اور آپ کی زندگی کو خراب کر دیتا ہے، تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتا ہے. جب ایک چیز آپ کے اللہ کے ساتھ کمٹ ہو گئی ہے، پھر اللہ کے ساتھ ہی اپنی کمٹمنٹ رکھیں، شر کی طرف مت جائیں. رب نے شر کو بھی طاقت دی ہوئی ہے، قیامت تک کی زندگی دی ہوئی ہے، اس لیے وہ بھی اپنی پوری کوشش کرتا ہے آپ کو اپنی طرف راغب کرنے کی. اور رب بھی آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. رب کہتا ہے میں تو سمجھ بے نیاز ہوں، مجھے پکارو گے میں تمہاری طرف آ جاؤں گا. اور جس دل کو نور سے رب منور کر دے اس دل کے اندر شیطان کا اثر نہیں آتا. پھر آپ کے نفس کے اوپر وار کرتا ہے، پھر وہ نفس کے ساتھ لڑتا ہے، پھر وہ نفس کے ساتھ الجھتا ہے. اب مجھے بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 رسول کتاب والے ہیں، رسالے والے ہیں. رب نے ان کا نام جو ہے وہ کیوں نہیں کلمے کے اندر لگایا؟ آخری بات یہی میں کروں گا. 4 رسول جو ہیں ان 4 رسولوں کا نام کیوں نہیں ہے کتاب کے اندر، اس کے اندر کلمے کے اندر؟ اپنے نبی کا نام کیوں لگا دیا؟ کچھ مسئلہ تھا نا، کوئی بات تھی نا. میری ریکویسٹ ہے سورہ نجم کو ذرا عشق کی راہ سے اور نظر سے اور محمد الرسول اللہ کی نگاہ سے آپ اس کو ان کو ذہن میں رکھ کر پڑھیے گا، اس کا ترجمہ، پھر مجھے بتائیے گا کہ اس میں سے کیا ملا آپ کو. اس میں ایک بہترین بات یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ کیا انسان جس چیز کی تمنا کرے وہ اس کو مل جائے؟ جس چیز کی تمنا کرتا ہے انسان، کیا اس کو مل جاتی ہے؟ انسان چاہتا ہے کہ میں جس چیز کی تمنا کروں مجھے مل جائے. ایسا کیوں بھائی؟ کون سا وصف ایسا تمہارے پاس؟ فرمایا کہ جتنی تم کوشش کرتے ہو اتنا ہی ملتا ہے. اپنے آپ کو عاجز بنا کے رکھو گے، میں اور نوازوں گا، میں اور نوازوں گا. اللہ تعالیٰ کے عاجز بندے بنیے. تمام اللہ کے اسم جو ہیں وہ اعظم ہیں، کوئی بھی کم نہیں ہے، لیکن سب سے بڑا جو اسم اعظم ہے وہ بسم اللہ ہے. اس وعدے کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آج کے بعد آپ کا اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، کھانا، پینا، واش روم میں جانا، سب جگہ پر آپ کا بسم اللہ کے بغیر سلسلہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں، آپ نے قمیض پہنی، آپ نے کہا بسم اللہ. اپنے ٹراؤزرز پہنا، آپ نے کہا بسم اللہ. جوتا پہنا، بسم اللہ. اتارا، بسم اللہ. کپڑے اتارے، بسم اللہ. کھانا کھانے لگے، بسم اللہ. دروازہ کھولنے لگے، بسم اللہ. دروازہ بند کیا، بسم اللہ. گھر سے جانے لگے، بسم اللہ. آیت کرسی پڑھے، واپس آئیں، بسم اللہ، سورۃ اخلاص، درود سلام پڑھیں، سلام کریں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دروازے کو، کھڑکی کو بسم اللہ پڑھ کے بند کر دیا جاتا ہے، شیطان اس کو کھول نہیں سکتا. صرف حدیثیں پڑھنے کی حد تک ہیں، عمل کی حد تک نہیں ہے. تو اگر بند کرنے سے شیطان نہیں کھول سکتا تو کھولنے سے بھی جو ہے وہ اس کو معاملہ ویسے ہی ہو جاتا ہے. بسم اللہ پڑھ کے کھولیں، شیطان آپ کو وار نہیں کرے گا. بسم اللہ پڑھیں، ہر کام میں بسم اللہ پڑھیں، ہر کام میں بسم اللہ شامل کریں. واش روم میں جانے کے لیے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ کے چلے جائیں، پردہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں گمان بہت اچھا دے رب کے بارے میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گمان کو مضبوط کر دے، اپنے رب کے ساتھ کنیکٹ کر دے رب کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا خاتمہ جو ہے وہ ایمان کے اوپر کرے، اس حالت میں کہ رب اور رسول ہم سے راضی ہوں. فی امان اللہ. ٹل نیکسٹ ویڈیو، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.